बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कामरान पीरज़ादा ऑफिशियल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आए, आपने वक्त निकाला और आपने मेरी वीडियो को देखने का फ़ैसला किया। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको D7 वीज़ा यानी कि पुर्तगाल में सेटल्ड होने के लिए एक आसान तरीन वीज़ा बताया था, जिसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी, जिनमें कई रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो यकीनन हर बंदा पूरा नहीं कर सकता। जिनमें ख़ास तौर पे एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट में एज अ सेविंग होनी चाहिए। तो जब मैं बात की सेविंग की तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गई। लोग समझना शुरू हो गए कि आपकी जो तनख्वाह है वो भी आपकी सेविंग है। दरअसल एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनकम में और सेविंग में। लेकिन चलिए वो तो मसला ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने उसके लिए भी अप्लाई भी किया और उसके लिए अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेशुमार मसरूफियात के बावजूद मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी तमाम इंक्वायरीज़ का जवाब दूँ, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे करते हैं या यूट्यूब चैनल पे आप सवाल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जवाब देने की। लेकिन आज के दिन मैं आपको एक ऐसे वीज़े के बारे में बताऊँगा कि आप फिर भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, यानी कि आपके पास सेविंग नहीं है, तो आप उस मुल्क में यानी कि पुर्तगाल में, पोर्चुगल जिसे कहते हैं, पुर्तगाल में आप सेटल्ड हो सकते हैं और वहाँ पे सेटल्ड होने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तो कोई दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। याद रखिए पुर्तगाल यूरोप का वो वाहिद मुल्क है, उन मुल्कों में से एक है कि जहाँ पे आप अगर उस मुल्क में एंटर हो जाते हैं तो फिर आपकी जो सेटलमेंट के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपनी फाइल्स जो लॉक कराते हैं और उसके बाद टैक्स दे के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। आज मैं आपको पुर्तगाल के विज़िट वीज़ा के बारे में बताऊंगा। पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, ये उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ये कहा जी कि कई लोगों ने मुझे यूट्यूब पे ये मैसेज किया जी कि ये आप गरीबों के लिए ये वीज़ा नहीं है जो मैंने बनाया था D7। आप इतने ज़्यादा पैसों के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो मेरे भाई, पुर्तगाल मेरा मुल्क नहीं है, ना ही मैं उसको ओन करता हूँ। अल्लाह करे मैं कभी बादशाह बन जाऊँ उसका, लेकिन अगर आपकी दुआ हुई तो मैं मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। मेरा काम होता है आपको गाइड करना। और उस गाइड करने से मैंने देखा है कि मतलब मैं अगर कई हज़ार ना बोलूं तो 1,000 से ज़्यादा लोगों ने उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, यानी कि तैयारी करना शुरू कर दी है। लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे राब्ते किए, लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम मेरी आईडी पे राब्ते किए और वहाँ पे मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जब इंक्वायरीज आती हूँ तो मैं, क्योंकि फुल टाइम तो ये काम करता नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मेरा ये खाना पीना नहीं है कि जिससे मैं हर वक्त बैठ के यही लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने खाने पीने के लिए भी अपना काम करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस मजबूरी को भी समझते होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इसी तरह की ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो तैयार है, वो कनाडा के वीज़े के लिए, कि कनाडा ने 3 साल में 15 लाख लोगों को इमिग्रेशन देने का फैसला किया। वो ऐसी वीडियो है जिसमें से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा फिनलैंड एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आप जाके सिर्फ आपने सीवी जमा करानी है और वो आपको कॉल करके, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हो तो वो आपको मदद दे सकते हैं। लेकिन आइए आज के टॉपिक के हवाले से चलते हैं। पुर्तगाल मैंने जैसे पहले बताया शेंगन कंट्री है। शेंगन कंट्री का मतलब है ये 26 वो मुल्क हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वीज़ा से आप जा सकते हैं और एक ही वीज़ा आप उस पूरे 26 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। पुर्तगाल के विजिट वीज़ा के लिए आपको शेंगन वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा और आप जिस मुल्क में भी हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अरब कंट्रीज़ में हैं, आपने वहाँ पे अपने नियरेस्ट जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे विजिट वीज़ा का फॉर्म हासिल करना है। विजिट वीज़ा के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, एक बात मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है कि आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जब जाते हैं तो वो यकीनी तौर पे वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि ये सिर्फ यूरोप ही विजिट क्यों करने जा रहा है, क्योंकि आपने तो उन्हें बताना है कि मैं विजिट करने जा रहा हूँ। अगली बात तो आप उसे नहीं बता रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सेटल्ड होना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं। जो होल पर्पस है वो आपका विजिट वीज़े का है। तो विजिट वीज़े के लिए वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखता है और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैंने आप मेरी एक और वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड में भी उसका कैप्शन आ रहा होगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें मैंने बताया था कि यूरोप पहुंचने का आसान तरीन तरीका क्या है। तो ट्रैवल हिस्ट्री ये होती है कि अगर आप, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं तो पाकिस्तान से पहले आप दुबई चले जाएं,
کچھ دن رہیں، وہ آپ کی ٹریول ہسٹری بن جائے گی اور پھر پاکستان سے ٹرکی بھی چلے جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو رشین اسٹیٹس میں بھی جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے یہ فائدہ دے سکتی ہیں. یعنی کہ ٹریول ہسٹری بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹریول ہسٹری یہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یاد رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیگل ریکوائرمنٹس، لیکن کچھ ہوتی ہیں جو ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ یہ دیکھیے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا کام آئے گا. ٹریول ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹریول ہسٹری اگر آپ بنائیں گے تو وہ آپ کے کام آئے گی. سب سے پہلی چیز ہے ٹریول ہسٹری، اور دوسری چیز ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ. آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں یہ شو کرنا ہے کہ ہر مہینے آپ کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ، ایک خاص اماؤنٹ آپ کی آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کی تنخواہ سے آ رہی ہے، چاہے وہ آپ کے بزنس سے آ رہی ہے، چاہے وہ کسی اور کھیتی باڑی سے آ رہی ہے. لیکن آپ نے ایک خاص اماؤنٹ، یعنی کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں ایک مہینے میں 70,000 روپے ڈالتے ہیں تو اگلے مہینے میں 30,000 روپے نہیں ہونے چاہیے. 70,000 روپے کے برابر ہی اماؤنٹ ہونی چاہیے. یاد رکھیے اکثر لوگوں کے ویزا صرف اس لیے ریفیوز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ پوری نہیں کر پاتے. بینک سٹیٹمنٹ بنانے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر آپ پراپر طریقے سے بینک سٹیٹمنٹ نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ خراب ہوگی. آپ اپنے اکاؤنٹ میں، جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ 70,000 روپے اس میں رکھتے ہیں تو 70,000 کو پھر ان میں سے خرچ بھی کیجئے. یعنی کہ آپ کا 30-35,000 اس میں سے خرچ بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کی انکم 70,000 روپے آئے اور آپ کا خرچ کچھ نہ ہو تو ویزا آفیسر یہ مشکوک ہو جائے گا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ بندہ کھاتا کدھر سے ہے، کیا یہ کرایہ نہیں دیتا، کیا یہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرتا. تو بینک سٹیٹمنٹ کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اس میں آپ نے اماؤنٹ ڈالنی ہے ایک سرمنٹ جو خاص طور پہ ایک خاص اماؤنٹ ڈالیں، جیسے 70,000 ڈال دیں، 1,00,000 روپیہ ڈال دیں، ہر مہینے کا اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں ڈالیں، اور انہی بینک سٹیٹمنٹ کی دوبارہ جو ڈیٹ آئے اگلے مہینے کی، اسی ڈیٹ میں دوبارہ جا کے، یعنی کہ اگر آپ نے ایک اماؤنٹ 1 تاریخ کو ڈالی ہے تو اگلے مہینے دوسری اماؤنٹ جو ہے وہ بھی 1 2 3 تاریخ انہی تاریخوں میں ڈال دیں. 1-2 دن کا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن آپ کی ٹرانزیکشن زیادہ ہونی چاہیے. یہ کبھی مت کریں کہ ایک ہی دفعہ اپنے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈال دیں. تو ویزا آفیسر بڑے ہی یہ شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ نے ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں یہ بینک سٹیٹمنٹ ڈالی ہے. تو بینک سٹیٹمنٹ میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کے لیے ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتی ہے آپ کو ویزا دلانے میں. پہلی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ آپ نے سب سے پہلے کہ اپنی کوئی نہ کوئی سورس آف انکم شو کرنا ہے، ٹریول ہسٹری بنانی ہے. ٹریول ہسٹری اور بینک سٹیٹمنٹ کے بعد جو اگلا کام ہے وہ ہے آپ کا اپنی انکم کو پروو کرنے کا. کیونکہ دیکھیے جب بھی آپ یورپ کنٹری میں جب بھی وزٹ کریں گے تو وہ آپ ایک بات ضرور دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنے ملک میں یہ کیوں واپس آئیں گے. اگر تو آپ اپنا بزنس شو کرتے ہیں، اگر آپ اپنی فیملی شو کرتے ہیں، شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویزا بہت زیادہ آسانی سے لگ جاتا ہے. کیونکہ آپ جب اس میں لکھتے ہیں کہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، تو ویزا آفیسر یہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ وہاں جا کے رکے گا نہیں، یہ ضرور واپس آئے گا. لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ افراد ویسے بھی پریشان ہوتے ہیں. ان کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی. لیکن شادی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، پریشانی بہرحال دونوں طرف ہوتی ہے. اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر بھی آپ نے اپنی بزنس ٹائز ضرور شو کرنی ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کا بزنس جو وہ ہے وہ بڑا اسٹیبلش ہونا چاہیے. کوئی بھی اگر آپ بزنس شو کرتے ہیں، اگر آپ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کی ایک دکان ہے، میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایک شاپ کیپر ہیں تو شاپ کیپر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ ٹیکس دیتے ہوں، وہ ٹیکس کے جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی آپ مکمل تیار کر کے رکھیں. دوسرا کہ آپ کی شاپ کا لائسنس ہونا چاہیے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو ان کی ریلیونٹ یونینز ہوتی ہیں، جو آپ کی ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، وہ پھر ان میں جا کے بھی چیمبر آف کامرس میں ممبرشپ لے لیں، وہ کارڈ ساتھ لگا دیں. یہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروف آف انکم دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پروف آف انکم سورس آف انکم سے ریلیٹڈ ہے. یاد رکھیے پیسے آ رہے ہیں لیکن پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ ویری ویری امپورٹنٹ. تو سورس آف انکم آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی ایک اسپیسیفک سیلری آتی ہے،
تو وہ آپ سیلری بھی شو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلی ہو گئی آپ کی ٹریول ہسٹری، دوسری بینک سٹیٹمنٹ، اور تیسرا سورس آف انکم۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے پاسپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو جب بھی ٹریول کرتے ہیں، پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیچرل چیز ہے کہ آپ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے کم از کم 6 مہینے۔ تو اپنا کوشش کریں کہ میری تو طرف سے تو ایڈوائز یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ کئی میں نے لوگ اللہ کے بندے ایسے دیکھے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو انہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا پاسپورٹ تو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ تو میک شور کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں، آپ کہیں بھی ہیں تو جو آپ کا ایک فیملی ٹری ہوتا ہے جس میں آپ کے پیرنٹس کا نام، آپ کے بہن بھائیوں کا نام، آپ کی بیوی کا نام، آپ کے بچوں کا نام، ایک پورا فیملی ٹری ہوتا ہے جسے پاکستان میں تو فیملی رجسٹریشن فارم کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ بنوا لیں گے تو وہ بھی بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ویزا آفیسر کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ کس طرح جا سکتے ہیں۔ اب یہ تو چیزیں ہو گئی آپ کے تیار کرنے والی، لیکن اگر آپ پرتگال کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرتگال سے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اگر تو کوئی بندہ آپ کو پرتگال میں جانے والا ہے جو وہاں پہ آپ کو سپانسر دے سکتا ہے تو یہ آپ کے لیے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ دے سکتا ہے تو دس از مطلب یہ ویری ویری ہیلپ فل، بہت ہیلپ فل ہوگا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے 90% لوگ وہ ہیں جن کا پرتگال میں کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پرتگال کے بھی 2-3 حصے ہیں، پرتگال ایک جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سمندر میں گھرا ہوا ہے تو اس کے بہت سے حصے ہیں۔ فیرو ہے، لزبن ہے۔ لزبن پرتگال کا کیپٹل سٹی ہے، جیسے پاکستان کا اسلام آباد ہے، اسی طرح یہ کیپٹل سٹی ہے۔ میں 4 مرتبہ گیا ہوں پرتگال، اور چاروں دفعہ میں لزبن میں گیا ہوں، کیونکہ مجھے لزبن بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے اپنے لوگ بہت مل جاتے ہیں، بنگالیز بہت مل جاتے ہیں، نیپالی بہت مل جاتے ہیں، پاکستانی بھی آپ کو اکا دکا وہاں پہ نظر آتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ کافی آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہ جانے کے لیے ایک تو آپ کو اس کنٹری کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ نے پرتگال کا وزٹ کرنا ہے تو گوگل پہ جا کے آپ پرتگال لکھیں گے، PORTUGAL، آپ پرتگال لکھیں گے تو اس کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے مین سٹیز کون سے ہیں، وہاں پہ جو وزٹرز کے لیے اٹریکشنز کون سی ہیں، سمندر کے جو راستے ہیں وہ کس طریقے سے جاتے ہیں، اور وہاں کے بڑے بڑے شہر کون سے ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے پتہ ہونے چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا آفیسر آپ کو کال کر کے یا پھر آپ کو امبیسی میں بلا کے آپ سے انٹرویو کرے، تو آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے پرتگال کے بارے میں۔ جنرل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پرتگال میں کون کون سے بڑے سٹیز ہیں، آپ کیوں وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ آپ جب پورچگل کا سفر کریں گے تو آپ وہاں پہ جا کے رہیں گے کیسے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کے لیے میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنکس لگا دی ہیں۔ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، booking.com ہے، بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو آپ اپلائی کر کے وہاں پہ اپنے ٹریول کا بندوبست کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ کی رہائش ہونی چاہیے کسی بھی ہوٹل میں، پری بکنگ کرا لیں۔ یاد رکھ لیں کئی ایسی جو ویب سائٹس ہیں جو آپ سے پیسے نہیں لیتی، یعنی کہ آپ کا خرچہ کم سے کم ہوگا۔ میں ہمیشہ طریقے بھی وہی بتاتا ہوں کہ آپ کو خرچہ آپ سے کم ہو، تو آپ وہاں پہ booking.com پہ اپنی کم از کم 2 ہفتے کی آپ بکنگ کرا لیں۔ تو booking.com آپ کو یہ بھی آپشن دیتا ہے کہ پے ایٹ پراپرٹی، یعنی کہ صرف اپنا کارڈ ڈیٹیل ڈال دیں، وہ شور کرتے ہیں کہ یہ آپ جینون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے پیسے کاٹتے ہیں، آپ کسی بھی ٹائم اس کو کینسل بھی کرا سکتے ہیں، تو آپ کے پیسے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹریول انشورنس ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ ٹریول انشورنس آپ نے ضرور کرانی ہے، یہ آپ اپنے ملک میں کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے پتہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک لگا دیا ہے۔ آپ کو ٹریول انشورنس آپ کی زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ پوری کریں گے تو آپ نیئرسٹ امبیسی میں جا کے VFS گلوبل ایک بڑی کمپنی ہے جو بڑے ملکوں میں ویزا سروس کی فراہمی میں آپ کو مدد دیتی ہے، یعنی کہ درمیان میں ان کے کیریئرز ہیں وہ آپ کو مدد دیتے ہیں۔ وہاں سے جا کے اپلیکیشن فارم لائیے، اس اپلیکیشن فارم میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو جب آپ اپلائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پرتگال کا ویزا ایسے دما دم ملے گا اور بہت جلدی ملے گا۔ بہت سے لوگوں نے پرتگال کا وزٹ ویزا حاصل کیا، اور پرتگال کے وزٹ ویزا کی خوبی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے انسٹاگرام ID KK Pirzada میری ID ہے، آپ وہاں پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے میرا رابطہ نمبر مانگتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر مانگتے ہیں، تو میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ پلیز
میں اپنا رابطہ نمبر نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ، مجھے پتہ ہے آپ تو بہت سیریس ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نان سیریس ہوتے ہیں اور پھر وہ دن رات نہیں دیکھتے. ابھی انسٹاگرام پہ بھی یہ حال ہے کہ رات کو 2 بجے 3 بجے لوگ کالز کرتے ہیں. لیکن میں لکیلی کیونکہ اس کو سائلنٹ رکھتا ہوں تو مجھے جاگنا نہیں پڑتا، لیکن جب میں صبح اٹھ کو دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان سے، انڈیا سے لوگ 2 بجے رات کو، 3 بجے، یہ آپ کا ٹائم ہے، 2 بجے رات کو اگر آپ کسی کو کال کریں گے تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، رادر دین کہ وہ آپ کی اپنی فیملی. مجھے ذاتی طور پہ آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنی جتنی بھی آپ کو سروسز دیتا ہوں میں یہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں، میں چارج نہیں کرتا. میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیاب زندگی گزار سکیں. جب آپ وزٹ ویزا پہ وہاں پہ پرتگال میں پہنچ جائیں، وہاں پہ سیٹلڈ کیسے ہونا ہے یہ آپ نے مجھ سے طریقہ پوچھ لینا ہے. یہ طریقہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ وہاں پہ لکیلی بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں تو آپ میری انسٹاگرام کے آئی ڈی کے پیزاڈا پہ مجھ سے رابطہ کر کے یہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ جلدی جلدی کر لیجئے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. میں اپنی طرف سے نئے سال کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بانٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ جلدی جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور یہ سال آپ کی زندگی میں ایک بہتری کا سال ہو، اور یہ سال آپ کی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا سال ہو. لیکن تبدیلی کا سال تب ہوگا جب آپ رسک لیں گے، جب آپ کوشش کریں گے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو اللہ بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو خود سے کوشش نہیں کرتے. رسک لینا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹرائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں ایک بات ضرور کرتا ہوں اور آج بھی وہی کہوں گا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، کیونکہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیرنٹس ہیں. لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے. آپ نے محنت کرنی ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے. میری طرف سے بہت سی دعائیں آپ کے لیے. میری جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ یوٹیوب کے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہو تو آپ میرے انسٹاگرام آئی ڈی پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.